अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मुर्शिद अली एंड यूर वाचिंग द मुर्शिद टीवी। आज हम जिस मौजू के ऊपर बात करने वाले हैं वो ये है कि अगर वाकई में इस तरीके से हो गया कि पाकिस्तान दिवालिया हो गया, बैंकरप्ट डिक्लेयर हो गया, तो उस वक्त पाकिस्तानी क्या कर सकते हैं, या इन हालात में जबकि हमारे पास 75% चांसेस हैं दिवालिया होने के, तो इस सूरत हाल के अंदर पाकिस्तानी कैसे अपने मुल्क को बचा सकते हैं, हम लोग क्या कर सकते हैं। क्योंकि जो आपकी रियासत होती है वो भी फ़र्द से ही बनती है। ये तमाम जब लोग एक साथ मिल जाते हैं और उनको एक नज़रिया मिल जाता है तो वो एक कौम बन जाते हैं। सबसे पहले हम आपको ये बताएंगे कि आखिर कितने % चांसेस हैं कि हम डिफ़ॉल्ट कर सकते हैं, पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट कर सकता है, या फिर पाकिस्तान के ऊपर क्या ये सूरत हाल पैदा हो सकती है कि ये बैंकरप्ट हो सकता है। इससे पहले हम ये वीडियो के अंदर डिस्कस कर चुके हैं कि पाकिस्तान बैंकरप्ट क्यों नहीं हो सकता, कितने % चांसेस हैं बैंकरप्सी ना होने के। उसके हवाले से हमने मुकम्मल एक वीडियो बना चुके हैं जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर मौजूद है। और एज़ इट इज़ हम आपको रिमाइंड कराते चलें, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि इस किस्म की मालूमाती वीडियोज़ आपको आगे भी मिलती रहें। तो शुरू करते हैं। असल में मामलात ये हैं, पाकिस्तान के डिफ़ॉल्ट होने के चांसेस CDS के मुताबिक, जो क्रेडिट डिफ़ॉल्ट स्वैप है उसके मुताबिक चांसेस हैं 75% के अराउंड, जो कि दिन ब दिन इंक्रीज़ होते जा रहे हैं। और विद इन 20 डेज़ हमारे पास नवंबर के अंदर अंदर ये बहुत जल्दी से इंक्रीज़ हुए हैं, बहुत तेज़ी से बढ़ते जा रहे हैं ये चांसेस। अब उसकी बुनियादी वजह ये है कि पूरे 11 मंथ से हमारे पास ज़र्रे मुबादला $10 मिलियन जो हमारे रिज़र्व थे वो तेज़ी से गिरे हैं इस 11 मंथ्स के अंदर। और इसके अंदर हमारे पास फ्रॉम द अप्रैल फॉरेन इन्वेस्टमेंट आना बंद हो गई है इसी साल के अंदर, जो कि 45% से डिक्रीज़ हुई है। लोगों का बिलीफ जो है इन्वेस्टमेंट के ऊपर वो बिल्कुल भी नहीं रहा, गवर्नमेंट के ऊपर बिल्कुल भी नहीं रहा। और हमारे मुल्की हालात अगर देखा जाए तो अप्रैल से हमारे मुल्क के हालात बहुत ज़्यादा बेयकीनी हैं। सियासी गैर इस्तेहकाम की वजह से हमारे मुल्क के हालात बदतर हुए जा रहे हैं। इकोनॉमी के क्राइसिस नो डाउट बहुत ज़्यादा हैं, जिसकी बुनियादी वजह पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी है। उसके अलावा जो एक्सपेक्टेशन है 5 दिसंबर तक पाकिस्तान के डिफ़ॉल्ट होने की, उसकी सबसे बड़ी वजह सकूक बॉन्ड्स की जो पेमेंट है $1 बिलियन वो 5 दिसंबर को दी जानी है। तो उसके लिए भी पैसा हमारे पास मौजूद नहीं है। तो एक इसी किस्म का हमारे पास नैरेटिव इस वक्त सामने आया है कि डिफ़ॉल्ट होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। और इसी वजह से बाकी जितने भी हमारे पास तिजारती बॉन्ड्स हैं उसके दरमियान भी लोगों का यकीन जो है ना, वो जो इन्वेस्टर्स हैं उनका यकीन मुस्तहकम नहीं है गवर्नमेंट पे, और अनस्टेबिलिटी की वजह से वो लोग उसके अंदर इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे हैं और उसकी भी मार्केट प्रैक्टिस नहीं हो रही, जिसकी वजह से पाकिस्तान अगर देखा जाए कारोबारी लिहाज से दिन ब दिन ये बदतर होता जा रहा है और हम इकोनॉमिक क्राइसिस की तरफ जा रहे हैं। इसका वाहिद हल हुकूमती सतह के ऊपर सिर्फ ये है कि फ़ॉरेन इन्वेस्टमेंट आए, फ़ॉरेन रेमिटेंस आए, जो कि हमारे पास बिल्कुल भी नहीं आ रही है। ये अप्रैल से, इसी साल 2022 के अंदर अप्रैल से गिरती जा रही है, कम होती जा रही है। और यही एक बुनियादी वजह है कि हमारे हालात और ज़्यादा नासाज होते जा रहे हैं और हमें ये लग रहा है कि पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट करने वाला है। लेकिन इस डिफ़ॉल्ट करने की सिचुएशन में भी मे बी पॉसिबल कि अगर हम डिफ़ॉल्ट ना करें, जो कि गालिब इम्कान यही है क्योंकि हम एक न्यूक्लियर स्टेट हैं
اور ہماری ایک بہت بہترین قسم کی اسٹریٹجک پوزیشن ہے، تو ہمارا ڈیفالٹ کرنا اتنی زیادہ اس کے پاسبلٹی کے چانسز نہیں ہے۔ ہاں البتہ ہم ایک بہت سنگین، بہت خطرناک قسم کے اکنامک کرائسس کے اندر جا سکتے ہیں۔ تو پاکستان اگر اس سنگین قسم کے اکنامک کرائسس جو کہ ہمارے پاس اکنامک ایمرجنسی کی شکل میں آ سکتے ہیں، جو ڈیفالٹ کرنے کی ہی ایک قسم ہوگی، تو اس کے اندر عام پاکستانی یا عام بزنس پرسن وہ کس طریقے سے افیکٹ ہوگا؟ یقیناً افیکٹ تو سب نے ہونا ہے، عام عوام نے افیکٹ ہونا ہے اس سے۔ ان کے پاس یقیناً آپ کو پتہ ہے مہنگائی بہت زیادہ بڑھ جائے گی۔ آپ سری لنکا کو دیکھ لیں، انہوں نے اپنی جو نیشنل ایئر لائنز تھی اس کو سیل کر کے صرف گورنمنٹ امپلائیز کی سیلری دی ہے۔ تو اس طریقے سے اگر پاکستان کے اندر حالات آ جاتے ہیں، اکنامک کرائسس کی کنڈیشن آ جاتی ہے، تو اس صورت میں ہم نے کیا کرنا ہے، ہم نے کس طریقے سے ان حالات سے نکلنا ہے اور عام عوام نے کیا کرنا ہے؟ دیکھیں پاکستان جیسے ترقی پذیر ملک میں نا کامیاب ہونے کے لیے ہم بڑی ایک پرانی بات کہا کرتے تھے، 3 چیزوں میں سے کوئی ایک چیز کا ہونا بہت زیادہ ضروری ہے۔ نمبر 1 کے اوپر آپ کے پاس بے پناہ دولت ہو۔ اگر اسے کسی بھی ترقی پذیر ملک کے اندر آپ رہ رہے ہیں اور وہاں پر آپ اپنی کامیابی چاہتے ہیں، تو اس کے لیے لازم ہے کہ آپ کے پاس بے پناہ دولت ہو، بے پناہ دولت آپ کمائیں۔ ویسے بھی امام شرازی رحمہ اللہ علیہ کا قول ہے کہ 2 چیزیں زندگی میں جتنی زیادہ حاصل کر سکے کریں۔ نمبر 1 کے اوپر علم جتنا زیادہ حاصل، علم بھی ایک دولت ہے نا، علم جتنا زیادہ حاصل کر سکیں کریں۔ دوسرے نمبر پہ دولت جتنی اکٹھی کر سکیں کریں۔ یہ 2 چیزیں آپ نے بہت زیادہ پیمانے میں جمع کرنی ہے۔ دوسرے نمبر کے اوپر آپ کے پاس ہونی چاہیے پاور۔ میں یوتھ سے خاص طور پہ کہوں گا کہ پاور کے لیے آپ وہ کہتے ہیں نا، پاور فلوز تھرو دا بیرل آف دا گن، یہ بڑا مشہور مقولہ ہے کہ آپ جو نا زیادہ سے زیادہ فورسز کے اندر اپنا انٹرسٹ کریئر کریں۔ انٹرمیڈیٹ کے بڑا سمپل سا ہے، آپ انٹرمیڈیٹ کے اندر اپلائی کریں فورسز کے اندر۔ اگر آپ کے پاس ایک اچھی باڈی ہے، ہائٹ بھی اچھی ہے، آپ جو نا آرم فورسز کی طرف آپ جائیں اور ان کو جوائن کریں۔ اچھا، اس کے اندر بھی آپ کو کیا کرنا پڑتا ہے؟ دیکھیں پاکستان میں کوئی بھی جاب حاصل کرنے کے لیے، کوئی بھی نوکری حاصل کرنے کے لیے آپ کو صرف اور صرف 3 چیزیں آنی چاہیے۔ نمبر 1 آپ کی انگلش اچھی ہونی چاہیے، آپ انگلش بہت اچھے طریقے سے جانیں۔ دوسری بات آپ کی جنرل نالج اچھی ہونی چاہیے۔ تیسرے نمبر پر جو چیز آپ کی اچھی ہو وہ ہے انالیسس، آپ کی انالیٹیکل ریزننگ اچھی ہو، آپ کا بیسک میتھ اچھا ہو۔ بیسک میتھ اچھا ہوتا ہے تو ویسے بھی اس انسان کا آئی کیو لیول اچھا ہی ہوتا ہے جس کی بیسک میتھ اچھی ہے اور وہ اورلی کوسچنس کو سالو کر سکتا ہے۔ تو یہ 3 چیزیں ہونی چاہیے۔ تیسرے نمبر کے اوپر جو چیز ہے ہونی چاہیے انسان، یہاں پر میں کہتا ہوں ترقی پذیر ممالک میں زیادہ تر عورتیں ہونی چاہیے، ٹھیک ہے۔ اگر آپ عورت ہیں تو کامیابی بہت آسانی ہے۔ آپ دیکھ لیں ایک ویڈیو جو نا بڑی وائرل ہو گئی، میں نے تو شروع سے جب سے ٹک ٹاک آیا، میوزکلی تھا اس سے پہلے، پھر ٹک ٹاک بنا، میں نے ایک چیز دیکھی ہے، عورت ہے نا کچھ بھی نہیں کر رہی، ایک ویڈیو ہے بہت زیادہ، اس میں وہ ڈانس کر رہی ہے اور ہل رہی ہے، اس کے اوپر لوگوں کی سائیکی ایسی ہے، ایسے لوگ بھی جو کہتے ہیں جناب یہ واحیاتی ہے، تو پھر دیکھ کون رہا ہے بھائی؟ پھر یہ ملینز میں ویوز کہاں سے آ رہے ہیں؟ کون لوگ اس کو دیکھ رہے ہیں؟ تو اگر آپ عورت ہیں نا تو بھی آپ کی کامیابی تو 100% ہے۔ آپ کو اگر یہ جلوے دکھانے آتے ہیں نا، باقی علم کی تو ادھر کوئی قدر ہی نہیں ہے۔ اگر کسی کے پاس نالج ہے تو اس کو کوئی سبسکرائب بھی نہیں کرتا ہے، اس کو کوئی واچ بھی نہیں کرتا ہے، اس کو کوئی دیکھتا بھی نہیں ہے، کوئی اس کو سراہتا بھی نہیں ہے کہ یار ایٹ لیسٹ یہ بندہ محنت کر رہا ہے اور اتنی جو ہے نا وہ ویڈیوز بنا رہا ہے، تو آپ کم سے کم اس کو سراہیں تو صحیح، اس کی تعریف ہی کر دیں۔ شاید وہ آپ کو زیادہ اچھے طریقے سے آپ کو اپنے علم سے یا اس کے علم سے آپ زیادہ اچھے طریقے سے مستفید ہو سکیں۔ تو اس قسم کی جو چیزیں ہیں، ہم اپنے ہیروز کو بھولتے جاتے ہیں۔ اگر اس یوتھ کو
اس قوم کے ہیروز کے متعلق پوچھا جائے تو شاید اس کو علم نہیں ہو، اشفاق احمد صاحب کے متعلق، بانو قدسیہ کے متعلق، ان لوگوں کے متعلق لوگوں کو علم نہ ہو، لیکن علم ہے تو اس قسم کے بچے جو پیچھے دیکھو کا نعرہ خام خواہ کا، جس نے کچھ بھی نہیں کیا، عرفہ کریم جیسی بچی جو مائکروسافٹ میں اسٹوڈنٹ امپلائی تھی، اتنی کم عمر بچی تھی، اس کا نام کسی کو یاد نہیں ہوگا۔ تو اس قسم کی چیزیں جو ہے نا، جنہوں نے علم کی بنیاد پر بہت اچھی پوزیشنز حاصل کی، ان کا تو کہیں پر نام نہیں ہوگا، کوئی اس کو اہمیت نہیں دے گا، کوئی اس کی فین فالوئنگ نہیں ہوگی، لیکن اس کے برعکس جو اس طریقے کی ویڈیوز واہیاتی کی بنیاد پر بناتے ہیں، لوگ اس کو واچ کرتے ہیں، حتیٰ کہ جو استغفر اللہ کہنے والے ہیں وہ بھی اس ویڈیو کو پہلے واچ کرتے ہیں اور پھر استغفر اللہ کہتے ہیں۔ تو جس چیز کے اندر لوگ زیادہ سے زیادہ ترقی کریں گے تو اس چیز کو ہی سپورٹ کیا جائے گا نا، لوگ اسی کے اندر کیریئر ڈھونڈیں گے۔ تو ہمارے پاس یہ کانسیپٹ جو ہے نا، اس کو ختم ہونا چاہیے، ایجوکیشنل کانسیپٹ بڑھنا چاہیے۔ فردر مور میں آپ کو بتاتا چلوں، چونکہ تمام تر اخبارات دیکھیں، ایکسپریس ٹریبیون نے یہ رپورٹ دی کہ 64% چانسز ہیں پاکستان کے ڈیفالٹ ہونے کے، ڈان نیوز پیپر نے لکھا 75% چانسز ہیں پاکستان کے ڈیفالٹ ہونے کے۔ ان تمام چیزوں کو ہم یکسر نظر انداز نہیں کر سکتے، حتیٰ کہ عارف حبیب لمیٹڈ نے بھی یہ کہہ دیا ہے کہ جس تیزی کے ساتھ اس نومبر کے اندر ڈیفالٹ ہونے کے چانسز بڑھ رہے ہیں، تو اس سے لگتا یہی ہے کہ پاکستان کی اکنامی ڈیفالٹ کرنے کی طرف جا رہی ہے۔ تو عام انسان نے نمبر 1 پہ جو چیز کرنی ہے نا، وہ آپ اپنے آپ کو آن لائن ارننگز کی طرف لے کر جائیں اور اکراس دا بارڈر بزنس۔ اچھا، اس کے حوالے سے بھی ہم نے ڈیٹیلز کے اندر ویڈیوز بنا رکھی ہیں، آپ اس کو واچ کر سکتے ہیں، اس کا لنک انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائے گا۔ تو آپ نے وہ واچ کرنی ہے، آپ نے دیکھنا ہے کہ آپ کون کون سے آن لائن ورک کی طرف جا سکتے ہیں، آپ نے اپنے آپ کو ڈیجیٹائز کرنا ہے، آپ نے اپنے آپ کو اکراس دا بارڈر لے کر جانا ہے۔ دیکھیں، ود ان کنٹری اگر ہمارے پاس اکنامک کرائسس آ جاتے ہیں تو ود ان کنٹری یو کین ناٹ ارن اے پینی، آپ ایک پیسہ بھی نہیں کما سکیں گے۔ جب آپ کے پاس کرائسس آ گئے تو آپ کے پاس مہنگائی بھی بے پناہ ہو جائے گی۔ اس سے پہلے آپ کے پاس موقع ہے، انٹرنیشنل کسی بھی کام کو کریں، یوٹیوب کے چینلز بنائیں، پوڈ کاسٹنگ کی طرف جائیں، آن لائن بزنسز کی طرف جائیں، آن لائن ارننگز کی طرف جائیں، کیونکہ آپ کی جابز، ان امپلائمنٹ جائے گی۔ اس وقت امریکہ کے اندر ہی ٹاپ پر پہنچ چکا ہے ان امپلائمنٹ لیول کے اوپر۔ اس وقت بھی آپ دنیا بھر کے اندر دیکھ سکتے ہیں اکنامک کرائسس آئیں تو ہمارا تو کوئی مقام ہی نہیں ہے، ہم تو کسی کھاتے میں نہیں آتے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے ملک کے اور آپ کے حالات، دیکھیں فرد سے ہی قوم بنتی ہے، یہ بات یاد رکھیے۔ اگر آپ نے اپنے آپ کو آن لائن ارننگز کی طرف نہیں لے کر گئے اور صرف ود ان دا بارڈر، آپ نے آؤٹ آف دا باکس ہو کے سوچنا ہے، اگر آپ نے اسی پاکستان کے بارڈر کے اندر ہی سوچنا ہے نا، وہی ٹریڈیشنل ورک، یعنی کہ وہی دکان کھولوں گا، کاروبار کروں گا، وہی اگر آپ نے سوچنا ہے نا، تو ساری زندگی آپ ایک کنویں کے مینڈک بن کر رہ جائیں گے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہمارا ملک ڈیفالٹ نہ کرے، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ پرسنلی طور پر فنانشلی فری ہو جائیں، تو اکراس دا بارڈر ایسا بزنس جوائن کریں جو کہ ایزیلی آپ جوائن کر سکتے ہیں۔ اس کے حوالے سے میں بہت زیادہ ریکمینڈ کرتا ہوں کہ نیٹ ورک مارکیٹنگ کا بزنس کریں، کیونکہ نیٹ ورک مارکیٹنگ کے اندر آپ کی لو اسٹارٹ اپ کاسٹ ہے اور آپ کو پورا بنایا سیٹ اپ مل جاتا ہے، انٹرنیشنل لیول کے اوپر آپ کو سیٹ اپ مل جاتا ہے ورکنگ کرنے کا۔ تو اس چیز کے اوپر بھی غور کریں۔ دیکھیں، کام کوئی بھی آسان نہیں ہے، ہر کام مشکل ہوتا ہے، حتیٰ کہ نوکری کرنا بھی آسان نہیں ہے۔ آپ 16 سال 18 سال پڑھتے ہیں، اس کے بعد 20,000 30,000 کی نوکری کرتے ہیں، پھر اس میں بھی 9 to 5 کا آپ ٹائم دیتے ہیں، اپنے ٹائم کی بھی انویسٹمنٹ کرتے ہیں، اپنی ایفرٹس کی بھی انویسٹمنٹ کرتے ہیں، اور اس کے بعد ارننگ کیا ہوتی ہے؟ کچھ بھی نہیں ارننگ ہوتی، جس سے آپ کا گزارا تک نہیں ہو سکتا۔ لیکن نیٹ ورک مارکیٹنگ کے ورک کے اندر آپ کے پاس فلیکسیبلٹی آف ٹائم ہے، آپ فلیکسیبل ٹائمنگ کے اوپر کام کر سکتے ہیں، گھر
بیٹھے بٹھائے کام کر سکتے ہیں، آپ کے پاس جسٹ کمیونیکیشن اسکل، اور اس کے لیے بھی آپ کو ٹیچ اینڈ ٹرین کیا جاتا ہے۔ اس کے حوالے سے ہم بھی الحمدللہ اپنے طور پر سیشنز کنڈکٹ کرتے ہیں جس کے اندر ای کامرس بیس بزنس سکھایا جاتا ہے اور لرننگ سکھائی جاتی ہیں۔ تو اس کی طرف آئیں، آن لائن بزنس کی طرف آئیں، آن لائن ارننگز کی طرف آئیں، تاکہ ہمارے پاس فوراً ریمیٹنس آئے، ہم فوراً سے ریمیٹنس کو اپنے پاس کھینچ کے لے کر آئیں، ہم باہر سے لوگوں سے بزنس جنریٹ کر کے ادھر پاکستان لے کر آئیں۔ جب ہم زیادہ سے زیادہ بزنس باہر سے جنریٹ کر کے پاکستان کی طرف لے کر آئیں گے تو نہ صرف پاکستان کی اکنامی کے اوپر پازیٹیو امپیکٹس پڑیں گے، بلکہ ہمارا انشاءاللہ تعالی اکنامی بھی جلد از جلد ان کرائسس سے آزاد ہوگی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو لائک اور شیئر لازمی کریں، اور برائے مہربانی اپنے حوالے سے اپنے ارد گرد کے لوگوں کے لیے، اپنی ملک کے لیے، اپنی قوم کے لیے آن لائن ارننگز کی طرف جائیں۔ ہر اسٹوڈنٹ 15 سے 25 سال کی عمر بیسٹ ایج ہے کوئی بھی رسک لینے کی، تو بزنس کا رسک لیں تاکہ آپ اپنے ملک کے لیے، اپنی قوم کے لیے کچھ نہ کچھ شیئر ضرور ڈالیں۔ تھینک یو ویری مچ۔ اللہ حافظ۔